अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन बशीर खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं पिछले एक हफ़्ते से यूएस में हूँ और जब से मैं यूएस आया हूँ तब से मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, सब मुझे रीच आउट कर रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि मैं उनको गाइड करूँ कि कैसे मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएस का विज़िट वीज़ा हासिल किया और उनकी गाइडेंस करूं, उनको हेल्प करूं। तो रादर देन गाइडिंग देम इंडिविजुअली आई थॉट कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं कि जिसके ज़रिए न सिर्फ मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनकी हेल्प हो सके, बल्कि बाकी भी जितने लोग हैं पाकिस्तान में जो यूएस का विज़िट प्लान कर रहे हैं, यूएस के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी भी मेरे एक्सपीरियंस और मेरे तजुर्बे के बेस पे कोई ना कोई हेल्प हो सके। सबसे पहले तो देखें, आप अपने जहन से ये वाली बात निकाल दें कि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम दुनिया के किसी भी डेवलप्ड मुल्क का विज़िट नहीं कर सकते और हमें वो वीज़ा नहीं देंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। ये वाली सारी बातें जो हैं आप अपने जहन से निकाल लें और आप इस बात के हवाले से कॉन्फिडेंट हो कि ये पॉसिबल है कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बग़ैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के और बहुत सी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट के आपको यूएस वीज़ा जो है वो मिल सकता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं जितनी भी सजेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो महज मेरी एक्सपीरियंस के नतीजे में मैं आपके साथ सजेशंस शेयर कर रहा हूँ। वो किसी कानून या किसी लॉ के अंदर नहीं लिखी हुई। शायद कि कुछ बातें ऐसे हों कि जो मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे ठीक हों लेकिन आपकी एक्सपीरियंस के हवाले से ठीक ना हो, इसलिए आपने मेरी बात को कंसिडर ज़रूर करना है, लेकिन मेरी बात को आपने हरफ आखिर के तौर पे नहीं रहना, आपने अपनी रिसर्च भी इसके हवाले से करनी है। इसलिए आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखें एंड नोट करें कि जो बातें मैं अपनी एक्सपीरियंस के ज़रिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि B2B1 वीज़ा जो है वो एक्चुअली आपको किन किन चीज़ों के लिए अलाउ करता है यूएस में आने के बाद। तो नंबर 1, ये एक टूरिज़म वीज़ा है। आप पूरे का पूरा यूएस एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टूरिज़म स्पॉट्स और सयाहती मकामात आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यूएस से के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एज अ टूरिस्ट अपनी हॉलीडे मनाने के लिए, अपना वेकेशन मनाने के लिए। दूसरे नंबर पे ये बिज़नेस वीज़ा भी है। आप यहाँ पे बिज़नेस एक्सपोज अटेंड कर सकते हैं, आप बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पे डायरेक्टली कोई चीज़ बेच नहीं सकते, कोई सर्विस बेच नहीं सकते। आप अपने नाम पे यहाँ पे कोई पैसे रिसीव नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं कर सकते। आप इस वीज़े के ऊपर किसी तालीमी इदारे में एडमिशन नहीं ले सकते। आप इस वीज़े के तहत यहाँ पे किसी के पास कोई जॉब भी नहीं कर सकते। हाँ, इस वीज़े के तहत आप यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीज़े के तहत आप यहाँ पे जॉब इंटरव्यू ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको जॉब इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो ये टोटली लीगल है कि आप इस वीज़े में जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं। लेकिन अगर आपने जॉब को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग करनी है उस कंपनी में, तो आपने वापस अपने मुल्क जाना है और वहाँ से एक दूसरा वीज़ा आपने अप्लाई करना है और फिर दोबारा आपने यहाँ पे आना है। इस वीज़े के अंदर आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है जब से आप यूएस में दाखिल होते हैं, और 6 महीने बाद आपको यहाँ पे रहना इल्लीगल है, आप नहीं रह सकते। आपको इजाज़त नहीं है कि आप 6 महीने से ज़्यादा इस वीज़े के तहत अमेरिका के अंदर रह सकें। 5 साल का ये वीज़ा होता है और आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस वीज़े के तहत एंटर हो सकते हैं, जितने भी अरसे के लिए आपकी दिल चाहे। ये इसका कानून है। अब आते हैं कि हमने अपनी एक्सपीरियंस से क्या सीखा और जो हमने लर्निंग की, तो उस लर्निंग में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे सामने आए। सेकेंडली, कैसे मैंने अपना प्रोसेस किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो मैंने वीज़ा जो है वो 2019 के एंड में अप्लाई किया। 7 जनवरी 2020 को मेरा इंटरव्यू था, जिसकी बेसिस पे मुझे मल्टीपल 5 इयर्स का B2B1 वीज़ा लगा और मैं एक मरतबा पहले 2020 के मार्च में आया हूँ यहाँ, और अभी मैं दोबारा जून 2023 में यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने जब यूएस के विज़िट वीज़े को अप्लाई करने का इरादा किया तो उस वक्त सबसे पहली चीज़ मैंने प्लानिंग और रिसर्च की
گوگل کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں, جتنا بھی آرٹیکل وہاں پہ پڑا ہوا ہے, جتنی بھی بلاگز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے بلاگز, آرٹیکلز, ویڈیوز میں نے گو تھرو کیے. وہاں سے میں نے پوائنٹس اپنے ساتھ نوٹ کیے اور میں نے اپنی ایک سٹوری, اپنا پلان جو ہے وہ میں نے بنانا شروع کیا. 1 مہینے بعد آئی واز کلیئر کہ میں کس طرح سے یو ایس کے اپلیکیشن کو فل کروں گا اور کن کن بیسس پہ میں یو ایس کے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کروں گا. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے ریسرچ کے اوپر صرف ریلائی نہیں کیا, میں نے ایک پروفیشنل کو ریچ آؤٹ کیا کہ جو کنسسٹنٹلی یو ایس ویزاز کو لگواتے ہیں, لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. ان سے میں نے رابطہ کیا, ان کو میں نے فیس دی اور ان کو میں نے اپنے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ کے اندر رکھا. ان کے آفس کا میں وزٹ کرتا رہا ریگولرلی, آن لائن میں ان سے رابطے میں رہا اور جو چیز میں کرتا تھا ان کو میں اپنے ساتھ اس میں مشورے میں شریک رکھتا تھا, تاکہ اگر میری ریسرچ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ان کی طرف سے وہ غلطی ٹھیک ہو سکے. اس کے علاوہ ویزے کا جو اپلیکیشن ہے وہ میں نے خود بھرا اور وہ سبمٹ بھی میں نے خود کیا, اور آپ بھی خود یہ ساری چیزیں کسی بھی پروفیشنل کے مشورے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جتنا آپ لوگوں سے مشورہ کریں گے, جتنی آپ ریسرچ کریں گے, اتنا آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کا جو اپلیکیشن ہے تو وہ اچھے طریقے سے فل ہوگا. دوسرے نمبر پہ بڑی بڑی باتیں یہ ہیں یو ایس ویزا اپلائی کرنے کے حوالے سے کہ ایک تو آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یو ایس کا, وہ میرے مطابق 8 دن سے 15 دن تک ہونا چاہیے. 8 دن سے 15 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ کوئی ٹرپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کتنے دن رہیں گے یو ایس کے اندر, تو 8 سے 15 دن سے زیادہ آپ وہاں پہ مینشن نہ کریں. یہ ایک کامن سینس والی بات ہے کہ 6 مہینے کی تو انہوں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن کامن سینس یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے پاکستان میں تو کون سا ایسا بزنس ہوتا ہے کہ جس سے آپ 6 مہینے باہر رہیں اور آپ کے بزنس کو آپ کی ضرورت نہ پڑے, اور کون سی ایسی جاب ہے کہ جہاں سے آپ کو 6 مہینے یا 3 مہینے یا 2 مہینے کی یا ایون 1 مہینے کی جاب آپ کو کس آرگنائزیشن سے, کس کمپنی سے ملتی ہے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. اس لیے آپ نے میرے تجربے کے مطابق میں نے خود 12 یا 13 دن کا ٹائم ڈیوریشن اس کے اندر مینشن کیا تھا, اور آپ بھی جو ہے 15 دن سے ہرگز زیادہ کا ٹائم وہاں پہ مینشن نہ کریں. سیکنڈلی ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فارم بغیر سوچے سمجھے جلدی میں فل کر دیتے ہیں. فارم کو آپ نے کبھی بھی جلدی میں فل نہیں کرنا. فارم کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر فل کرنا ہے. ایک اسپیلنگ کا خیال رکھنا ہے, ایک ڈیٹ کا خیال رکھنا ہے. کوئی ایسی چیز اس کے اندر انٹر نہ کریں کہ جو بعد میں آپ کو چینج کرنی پڑے. لہٰذا ملٹیپل ٹائمز اسے پروف ریڈ کریں, بار بار اسے چیک کریں, لوگوں سے اسے ریڈ کروائیں, ایجنٹ سے ریڈ کروائیں, اپنے سبلنگ سے ریڈ کروائیں اور چیک کریں کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. سیکنڈلی جو باتیں آپ وہاں پہ لکھ رہے ہیں وہ باتیں آپ نے اپنی انٹرویو کے اندر بھی بتانی ہے. سیم ایز اٹ از آپ نے وہاں پہ انٹرویو کے اندر وہی بات کہنی ہے کہ جو آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں. لہٰذا ایسی کوئی بات آپ اس کے اندر نہ لکھیں جس کی آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ میں ایک بزنس اونر ہوں تو آپ نے یہ انٹرویو کے اندر بھی ایز اٹ از بتانا ہے. جس بزنس کا نام آپ نے وہاں پہ لکھا ہے اسی بزنس کا نام آپ نے انٹرویو میں بتانا ہے. جس بزنس ایڈریس کا آپ نے وہاں پہ مینشن کیا ہے اسی بزنس ایڈریس کو وہاں پہ بھی مینشن کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پوسٹ آپ اپنے آپ کے لیے آپ نے وہاں پہ لکھی ہے, لیٹ سپوز ڈائریکٹر, مینیجر, جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہی آپ نے انٹرویو کے اندر بھی بتانا ہے. تو جو چیزیں آپ لکھ رہے ہیں ایسی چیزیں لکھیں کہ جو آپ کو یاد رہ سکیں. سیکنڈلی ایسی چیزیں لکھیں کہ جو کل کو انٹرویو میں آپ ایکسپلین کر سکیں, آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہو, آپ کے پاس اس کی ایک لیجٹیمیٹ بیکنگ ہو, تب جا کے آپ جو ہے وہ اپنا اپلیکیشن فل کریں. کہ جب تک آپ اس کے اوپر شور نہ ہو تو تب تک آپ وہ والی بات اس کے اندر مینشن ہی نہ کریں. اس کے علاوہ اپنا انکم بڑے احتیاط کے ساتھ آپ اس کے اندر لکھیں. ایسا انکم لکھیں کہ جو آپ پروف کر سکتے ہیں اپنے بینک سٹیٹمنٹ سے کہ اتنا انکم میرا ماہانہ آتا ہے. اتنا کم بھی نہیں لکھنا کہ جو اللاجیکل ہو. اگر آپ کا انکم کم ہے, جو آپ کا نارمل انکم ہے, تو پھر آپ اپلائی نہ کریں. آپ تب اپلائی کریں جب آپ کا ماہانہ انکم آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ میں شو کر سکتے ہوں کہ کم از کم 2 سے 3 لاکھ تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو 2 سے 3 لاکھ سے اگر کم ہے تو پھر آپ کے وزٹ ویزے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم 10, 15, 20 لاکھ روپے تک ہونے چاہیے, اور آپ کا انکم جو ہے وہ
معقول ہونا چاہیے. ایک بندے کا اگر 2 لاکھ سے کم کا انکم ہے تو وہ کیسے US کا وزٹ افورڈ کر رہا ہے, ٹکٹس کیسے پرچیز کر رہا ہے, وہاں پہ 15 دن کیسے سروائیو کرے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جن کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ US میں کسی کو جانتے ہیں تو ان کا نام, ان کی ڈیٹیلز اس کے اندر آپ مینشن کریں ان کی اجازت کے بعد. یا پھر آپ کسی ایونٹ کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں, کسی ایونٹ کے ٹکٹس آپ نے پرچیز کر لیے ہیں, تو اس ایونٹ کی ڈیٹیلز آپ نے وہاں پہ ایز اٹ از مینشن کرنی ہے. یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کا آپ نام لکھ رہے ہیں تو وہ بندہ خود بھی لیگل ہونا چاہیے US میں, اور اگر ٹیکس پیئر ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کا اپنا پروسیس ویزا یا اپنا جو اس کا کیس ہے وہ پروسیس میں ہے تو تب اس کی سٹینڈنگ کمزور ہوگی اور آپ کے لیے ایشو کریٹ ہو سکتی ہے. اور جس ایونٹ میں آپ جا رہے ہیں اس ایونٹ کی بھی پوری ویریفیکیشن کریں, اوتھینٹک اور جینون ایونٹ کے لیے اپلائی کریں, اس ایونٹ کی ڈیٹیلز کو وہاں پہ آپ نے دینا ہے. تیسرے نمبر پہ ہوٹل آپ نے بک کروانا ہے اپنے لیے ان پورے دنوں کے لیے, اور فری کینسلیشن والے ہوٹلز مل جاتے ہیں bookings.com پہ. دیگر اور ویب سائٹس ہیں کہ جن پہ فری کینسلیشن بکنگز ہوتی ہیں, وہ کریں اور ان کی کنفرمیشن کاپیز اپنے پاس رکھیں, اور یہاں پہ ان ہوٹلز کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر مینشن کریں. اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وہاں پہ کلیئر کٹ, صاف ستھری صحیح بات لکھیں. کوئی بھی چیز چھپانے والی نہیں ہے, کوئی بھی چیز آپ نے غلط نہیں بتانی, جھوٹ نہیں لکھنا. اگر آپ جھوٹ لکھیں گے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کا پکڑا جائے گا. یہ والی جو ساری باتیں ہیں تو یہ آپ نے ایز اٹ از انٹرویو کے اندر بھی کرنی ہے. لہٰذا اگر وہ آپ سے وہاں پہ بھول گئی وہ والی بات تو پھر آپ کو انٹرویو میں آپ کو ویزا نہیں ملے گا. لہٰذا ساری چیزیں آپ کریکٹ لکھیں اور کوشش کریں کہ جتنی بھی چیزیں اوتھینٹک لکھ سکتے ہیں تو آپ اوتھینٹک لکھیں. آخر میں یہ ہے کہ US کے وزٹ ویزے کے لیے اکثر لوگ اپلائی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئیں گے, یہاں پہ چپ جائیں گے, اور یہاں پہ کافی ساری ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی, کافی ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک لحاظ سے درست نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ اللیگل ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. یہاں پہ اگر آپ اللیگل ہیں تو کبھی بھی آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. آپ اپنے نام پہ کوئی گھر رینٹ نہیں کر سکتے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتے, گاڑی نہیں نکال سکتے, کاروبار نہیں چلا سکتے, کسی کو چھوٹی سی بڑی سروس آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. لوگ کرتے ہیں اور لوگوں نے سال ہر سال کیا بھی ہے, لیکن میرے خیال میں میں ریکمینڈ نہیں کرتا لوگوں کو کہ وہ اپنی پوری کی پوری زندگی, یہ قیمتی زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو یہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح کے طریقے سے گزارے کہ اس کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہو, اس بندے کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی نہ ہو اس ملک کے اندر, اس ٹیریٹری کے اندر, اور وہ اس طرح اپنی پوری زندگی گزارے اور کچھ پیسے کما کے واپس جائے اور اپنے گاؤں میں جو ہے وہ اپنا ایک گھر بنا لے اور اسی گھر کے اندر پھر وہ اس دنیا سے گزر جائے. تو لہٰذا آپ اگر وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ جینوئنلی وزٹ ویزا اپلائی کریں, اپنی پرسنل ایکسپوجر کے لیے, اپنے نیٹ ورک کے لیے, اپنے گروتھ کے لیے. ایسے بزنس آئیڈیاز کے اوپر سوچیں کہ جو آپ وزٹ ویزا کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ آتے ہیں یہاں پہ ایک کمپنی اوپن کرتے ہیں کہ جس کمپنی کے ذریعے آپ US میں سروسز دے سکتے ہیں. آپ ایسی آئیڈیا کے ساتھ آئیں کہ جہاں پہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بزنس میٹنگز کی, یہاں پہ آپ ایکسپوز میں گئے, آپ بزنس کانفرنسز میں گئے, وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملے, ان کا کوئی ڈیمانڈ آپ پاکستان سے پورا کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ لنک بنائیں. سروسز کی انڈسٹری بومنگ ہے اس وقت پاکستان میں, اور کافی سارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ US کے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کے پاس بھی اگر کوئی اسکل ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے کہ جو US کے لوگوں کو, US کی کمپنیز کو, US کے بزنسز کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو آپ اس وزٹ ویزے میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں, ڈیلز سائن کر سکتے ہیں, اور کل آپ ادھر ایک رجسٹرڈ کمپنی کے طور پہ آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کام کر سکتے ہیں, اور آپ بار بار US کا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, آپ بار بار US انٹر ہو سکتے ہیں. تو رادر دین چھپنے کے اور یہاں پہ غیر قانونی طور سے رہنے کے, آپ ایسے طریقے جو ہے وہ تلاش کریں کہ جو آپ کے لیے لانگ رن میں فائدہ مند ثابت ہوں. اور ایسے کافی سارے راستے ہیں, اس کے اوپر میں شاید ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بناؤں. لیکن جب بھی آپ US کا وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی سٹوری, آپ کی انٹرویو,
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میچ بھی کرتی ہوں اور اوتھینٹک ہو. جتنا اوتھینٹک آپ کا پلان ہوگا, جتنی اوتھینٹک آپ کی سٹوری ہوگی, تو اتنی اوتھینٹک آپ کا ویزا اپلیکیشن ہوگا, اور وہی اوتھینٹسٹی ہے کہ جو آپ کے انٹرویو میں ریفلیکٹ ہوگی اور آپ کو یو ایس ویزا ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ویزا اپلیکیشن جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹ دے دیا جاتا ہے. اس ڈیٹ پہ آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے. اسلام آباد میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور کراچی میں بھی انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے انٹرویو کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نمبر 1 آپ اپنے ساتھ اپلیکیشن کے مطابق اس کے ساتھ میچنگ میں جتنے بھی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ نے ایک کلیئر بیگ کے اندر, ایک فائل کے اندر اپنے ساتھ کیری کرنی ہے. although 90-95% کیسز میں وہ کسی کے ڈاکومنٹس چیک نہیں کرتے. میرے ڈاکومنٹس بھی چیک نہیں کیے, لیکن احتیاطاً آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ وہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ ہو گیا, ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہو گئے, جاب وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہو گئے, وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. یہ سارے کا سارا جو گیم ہے تو یہ کانفیڈنس کا ہے. میں پرسنلی جو ایکسپیرینس کر چکا ہوں, جتنے لوگوں کو مل چکا ہے ویزا, ان لوگوں کو آبزرو کر چکا ہوں, تو 3 سے 4 منٹ میں وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل گیا ہے یا نہیں مل. تو آپ خود بھی سوچ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ 3-4 منٹ میں وہ کیا چیز جج کرتے ہوں گے, وہ کون سی چیز ایسی ہوگی جو اہم رول پلے کرتی ہے آپ کے انٹرویو میں. اس میں جو ٹاپ چیز ہے وہ ہے آپ کی کانفیڈنس. ٹھیک ہے جی, آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. آپ نے اپنے ذہن سے تمام تر نیگیٹو پوائنٹس ڈیلیٹ کر دینے ہیں. آپ نے اس وقت صرف اس کرنٹ سچویشن کے اندر رہنا ہے. یو شوڈ ہیو اے لائٹ اسمائل آن یور فیس, اور آپ نے بالکل آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے. آپ نے شارٹ آنسرز دینے ہیں, آپ نے تفصیلی جوابات نہیں دینے ہیں. اف شی از آسکنگ اور ہی از آسکنگ یو کہ آپ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے ان کو سلائٹ مطلب یہ ہے کہ ایکسپلینیشن کے ساتھ, ایک شارٹ ڈسکرپشن کے ساتھ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں ویکیشن کے لیے جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ دیئر ٹو میٹ مائی فرینڈس, مائی اسکول فرینڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ پارٹس آف دا یو ایس. اس طرح کی کوئی بات آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا بھی شارٹ فارم ہو سکتا ہے تو اتنا آپ کا شارٹ آنسر ہونا چاہیے. سیکنڈلی یو ایس انٹرویو کے دن آپ نے اپنے لینگویج کا بہت خیال رکھنا ہے. یو شوڈنٹ بی تھنکنگ اباؤٹ وٹ یو آر اسپیکنگ. اگر آپ کو انگلش آتی ہے, بچپن سے آپ نے پڑھی ہے اور لکھی ہے اور سنی ہے, تو میرے خیال میں اتنی انگلش کافی ہے کسی کو بھی اپنی بات سمجھانے کے لیے. تو آپ نے پریکٹس ذرا کرنی ہے, کیونکہ ٹائم ہوتا ہے آپ کو. آج کل تو 8 مہینے 10 مہینے بعد آپ کی انٹرویو آتی ہے. اس لیے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایسے دوست میرے ہیں کہ جن کے ویزا اپلیکیشنز میں نے خود اپلائی کیے. ان کے ویزا اپلیکیشنز میرے پرسنل یعنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کے کیس میں لینگویج نے بہت ہی بڑا رول پلے کیا, کیونکہ وہاں پہ وہ ٹرانسلیٹر کو لے آتے ہیں. آپ ایک بات کہتے ہیں, ٹرانسلیٹر دوسری بات ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. وہ ایموشنز اس کے اندر نہیں آتی, وہ کانفیڈنس آپ کی ادھر شو نہیں ہوتی, آپ کی اوتھینٹسٹی جو آپ کی آواز کے اندر ہوتی ہے اور بندے کی ایگزسٹنس کی وجہ سے جو ہوتی ہے, تو وہ ساری چیزیں ٹرانسلیشن کی وجہ سے خراب ہو جاتی. اگر بائی اینی چانس آپ کا جو کاؤنسلر ہے یا مرد ہے یا خاتون ہے, وہ اگر آپ سے اردو میں بات کرتی ہے یا کرتا ہے, تو پھر آپ اردو میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. لیکن سیفسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ انگلش اتنی جو ہے وہ سیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکیں, ان کو اپنی بات سمجھا سکیں کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کے کیا کیا ٹائز ہیں, کن بیسس پہ آپ ان کو ایشورٹی دے سکتے ہیں کہ آپ واپس ضرور آئیں گے. زیادہ تر جو ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ان کو یہ تسلی نہیں دے پاتے, ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے کہ ہم یو ایس جا کے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں گے, وہاں پہ ہماری کیا مصروفیات ہیں, وہاں پہ ہم جو ان کو پلان بتا رہے ہیں کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں. نمبر 2, ہم ان کو یہاں کے ٹائز بتانے میں ناکام رہتے ہیں. یہاں پہ ہم اگر جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, یا پھر ہماری یہاں پہ فیملی ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو سیٹسفائی کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں آپ کو, کہ آپ ان کو ایکسپریس کر سکیں کہ ہاں میں واپس آؤں گا اور میں اپنی جاب کو ریزیوم کروں گا, اپنا بزنس میں یہاں پہ اکیلے سنبھال رہا ہوں, یا پھر میرے ساتھ ایک پارٹنر ہے میں اس کے ساتھ سنبھال رہا ہوں, تو اگر میں نہ ہوں تو پھر یہ بزنس یہاں پہ نہیں چل سکتا. یہ ساری باتیں ہیں کہ جن کا آپ نے انٹرویو میں خیال رکھنا ہے, اور اپنی پوری کی پوری انٹرویو
اور اپلیکیشن کے پروسیس میں آپ نے ان 2 چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے. باقی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ B2 B1 ویزا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ ان ساری پوائنٹس کے ہیلپ کے ساتھ جو ہے وہ اپلائی کریں, اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ اپلیکیشن بھی فل کریں, آپ انٹرویو بھی جائیں, تو ہوپ فلی آپ کو ویزا مل جائے گا. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے, اس کی کوئی وارنٹی. کوئی بھی اگر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں, میں آپ کو ڈن بیسس پہ ویزا کر کے دے دوں گا, تو ڈن بیسس پہ ویزا US کا جو ہے وہ نہیں لگتا کہیں پہ بھی. وہ یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کی بیسس پہ لگتا ہے. دوسری بات, اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو بھی جائے تو ریجیکشن سے بھی آپ نے نہیں ڈرنا. ریجیکشن جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے. لوگوں کے 2 بار 3 بار ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں, اور ان ریجیکشنز کے بعد بھی جب انہوں نے ایک لیجیٹیمیٹ کیس کی بیسس پہ اپلائی کیا ہے تو ان کو ویزاز جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں. اس لیے ریجیکشن بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بار بار اپلائی کریں جب بھی آپ کو موقع ملے, اور آپ کوشش کریں اچھے سے اچھے پریپریشن کے ساتھ آپ جائیں اور آپ ویزا اپلائی کریں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اپلیکیشن کو ریفائن کر کے جو ہے وہ جائیں, اور وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن ان کے ساتھ کلیئر کٹ ہو, بالکل صاف ستھری ہو, ان کو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہو, آپ ان کا کویشچن جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں. اور جانے سے پہلے اگر آپ ریہرسلز وغیرہ کریں, لینگویج کے اوپر کام کریں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. آخر میں دوبارہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو میری اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ, اپنی ریسرچ کی بیس پہ میں آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر رہا ہوں. یہ حرف آخر نہیں ہے. آپ نے ہر کسی کی اپنی اپنی سچویشن ہوتی ہے, اس سچویشن کے مطابق آپ نے کرنا ہے. لیکن جو بات جس بات کی ایشورٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹ از ورتھ ٹرائنگ, اٹ از ورتھ گیونگ اے ٹرائی. اور میری کیس میں میرے پاس کوئی بہت بڑی انکم نہیں تھی, کوئی بہت بڑا میرا کوئی بزنس نہیں تھا, کوئی بہت بڑی میری کوئی جاب نہیں تھی, وہاں پہ کوئی بہت کمٹمنٹ میری اس طرح کی نہیں تھی کہ میں ان کو پروف کر سکوں. ساری چیزیں نارمل تھیں, اور صرف کانفیڈنس تھا میرے خیال میں کہ جو مجھے ایج دے گیا, جو مجھے ہیلپ کر گیا, اور اس کی بیس پہ مجھے ویزا ملا. اس لیے آپ بھی سب سے زیادہ کانفیڈنس کے اوپر کام کریں, اور اپنے ذہن سے فیئر نکالیں. جب ساری چیزیں آپ نے ٹھیک کی ہوئی ہیں تو انٹرویو میں جو ہے وہ چیزیں میس اپ کرنے کے بجائے آپ انٹرویو میں چیزیں کلیئرلی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اینڈ اپ اور ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.